अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम इन द लेक्चर। उम्मीद है कि आपने गुज़श्ता जो लेक्चर हैं उनसे भरपूर इस्तेफादा किया होगा और आज जो हमारा लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आपसे गुजारिश है अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए और आपके साथियों के लिए मुफीद हो सकते हैं तो खुद भी सुनिए और जो दूसरे आपके साथी हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसानी हो और वो भी अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में 1988 से लेके और 1999 तक यानी 1988 टू 1999 ज़ियाउल हक के जाने के बाद से और मुशर्रफ के आने तक जो एक सियासी अरसा था 10-11 साल का, इसमें क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम था उसमें किस कदर इजाफा हुआ। हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे 16 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फिजाई हादसे में शहीद हुए और उनकी शहादत के बाद उस वक्त गुलाम इसा खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के सदर बने और तकरीबन 5 साल तक यानी 18 जुलाई 1993 तक पाकिस्तान की खिदमत की। गुलाम इसा खान ने ऐलान किया था कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और 16 नवंबर 1988 को इलेक्शन हुए पाकिस्तान भर में। इनसे पहले जो इलेक्शन हुए थे ज़िया के ज़माने में वो पार्टी लेस बुनियादों पर हुए थे, यानी पार्टी के बगैर इंतखाबात हुए थे और इसके खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो फिर पाकिस्तान के जो आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां गई और उन्होंने ये रिट दायर की कि जो गुज़श्ता इलेक्शन हुए थे ज़िया के ज़माने में वो गैर आईनी थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस जो कानूनी पिटीशन थी इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर बाद में ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वाकई जो बेनज़ीर की दरख्वास्त है ये सही है और ज़ियाउल हक के ज़माने में जो इलेक्शन हुए थे गैर जमाती बुनियादों पर वो गलत हुए थे। और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का आइन तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को इस बात की इजाजत देता है, इस बात का हक देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि हर एक को एसोसिएशन बनाने का हक है, उसकी आज़ादी है। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कोई भी सियासी जमात बनाना और उसको लोगों तक पहुंचाना और अपनी राय का इजहार करना, इन तमाम चीजों की आईने पाकिस्तान में गारंटी दी गई है लोगों की। तो कहा यह गया कि उस वक्त उन लोगों का जो फंडामेंटल राइट था उसकी वायलेशन की गई और ये इंतखाबात गलत थे। इसीलिए हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो की इस दरख्वास्त को कबूल किया और 16 सितंबर 1988 को ये ऐलान कर दिया गया कि जी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की डिमांड है ये पूरी होगी और 2 माह के बाद जो इलेक्शन हुए 16 नवंबर 1988 को वो पार्टी की बुनियादों पर हुए, जमात की बुनियादों पर हुए। और अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली थी उसकी 207 सीटें थी। ये बात हो रही है 1988 की। इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है चूंकि आबादी बढ़ चुकी है तो इस वक्त 342 सीटें हैं, 342, लेकिन उस वक्त 207 सीटें थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो की सरप्रस्ती में इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी 207 में से 94 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। जाहिर है कि पाकिस्तान एक कसीरुल जमाती मुल्क है जहां बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कोई एक या दो पार्टियां नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा जो वोट है ये तकसीम हो जाते हैं। तो ये अगरचे तादाद 207 के मुकाबले में 94 सीटों की तादाद कम थी, लेकिन जो सीटें जीती पीपल पार्टी ने बाकी तमाम पार्टियों में सबसे ज्यादा सीटें थी। इनके अपोजिट जो थे पार्टी में उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के की पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून उस वक्त नहीं बनी थी। तो नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में के तहत इलेक्शन लड़ी और उन्होंने 56 सीटें जो जीती थी नेशनल असेंबली में, यानी दूसरी बड़ी पार्टी थी।
تو دوسری پارٹیوں کی طرح جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان کا گروپ تھا وہ تیسری بڑی پوزیشن تھی اور انہیں صرف 7 سیٹیں لی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فرسٹ پوزیشن پہ 94 سیٹیں ہیں، سیکنڈ پہ 56 ہیں، اور تھرڈ بڑی پارٹی صرف 7 سیٹیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی لے سکتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا جو کردار تھا وہ کس طرح تھا کہ ہمارے ہاں جو الیکشنز تھے ان کے نتیجے میں ہماری جو پارٹیاں تھیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہی تھیں، اور بہت سارے جو ووٹس تھے وہ سیٹیں جو تھیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہی تھیں۔ تو جو باقی ماندہ سیٹیں تھیں وہ باقی پارٹیوں میں تقسیم ہوئیں۔ مثال کے طور پر 40 کے قریب نشستیں آزاد امیدوار لے گئے جن کی کوئی پارٹی ہی نہیں تھی۔ تو بے نظیر بھٹو پاکستان کی 11ویں 11th پرائم منسٹر بنی۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی خاتون وزیر اعظم تھی۔ دوسری جانب جو میاں محمد نواز شریف تھے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے، ظاہر ہے کہ دوسری بڑی پارٹی تھی، اور جو سیکنڈ بڑی پارٹی ہے وہی لیڈر آف اپوزیشن بنتا ہے نارملی۔ بے نظیر نے 2 دسمبر 1988 کو اپنے عہدے کا حلف لیا، پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر بنی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون پرائم منسٹر بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ وہ صرف پاکستان میں 1 سال 8 مہینے اور 4 دن تک حکومت کر سکی، یعنی 20 ماہ تک ان کی حکومت چل سکی۔ یہ بھی پاکستان میں ایک بڑا المیہ تھا۔ آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے جو جمہوریت 11 سال کے بعد پاکستان میں آئی، یعنی کہ ضیاء الحق جو تھا 11 سال اس کا مارشل لا کا دور تھا، اور 11 سال کی محنت کے بعد جب ایک حکومت آئی جمہوری تو وہ 20 مہینے سے اوپر نہ چل سکی۔ پاکستان پیپل پارٹی جو تھی وہ الیکشن جیتی تھی بالکل نیرو مارجن کے ساتھ، بڑی مشکل سے الیکشن جیتی تھی، چونکہ ان کے 94 ووٹس کے مقابلے میں نواز شریف کے 56 ووٹس موجود تھے۔ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف کی جو پارٹی تھی وہ اپوزیشن میں بیٹھی، اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتی تو اس وقت یہ پارٹی مضبوط ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بے نظیر بھٹو نے جو حکومت تھی وہ دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور خصوصاً جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے، آزاد امیدوار تھے، ان کے تعاون سے مل کر بنائی تھی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو اپنی حکومت بناتی ہیں، اور انہوں نے جو الائنس کیا تھا ان میں سے ایک پارٹی متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی، MQM۔ بے نظیر چاہتی تھی کہ 8ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو ریموو کیا جائے اور پرائم منسٹر کی پاور کو بحال کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 8ویں آئینی ترمیم ضیاء الحق نے کی تھی، جس کا مقصد صدر کو لامحدود اختیارات دینے تھے، کیونکہ ضیاء الحق جو تھا وہ اپنی حکومت کو، اپنی مملکت کو پروان چڑھانا چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کو کمزور کیا جائے، صدر کی پاور زیادہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 8ویں ترمیم کے تحت 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے جو تھے وزیر اعظم ان کو اپنے زیر سایہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو یہ چاہتی تھیں کہ صدر جو ہے وہ ان پاور سے محروم ہو جائے اور جو آئین ہے اس کو صحیح معنوں میں بحال کیا جائے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی وہ انوالو تھی پاور اسٹرگل میں نواز شریف کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں، اور کیونکہ اس وقت جو نواز شریف تھے وہ پاکستان میں وزیر اعلیٰ بنے تھے پنجاب میں۔ اس کے علاوہ پارٹی جو تھی اس کے اندر کچھ اختلافات تھے، اور جو یہ پارٹی بنی تھی یہ مختلف جو پارٹنرز تھے ان کے اتحاد کے ساتھ بنی تھی۔ اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی جو تھی وہ 1989 میں جو MQM تھی اس کی حمایت کھو بیٹھی، MQM وڈرا ہو گئی بے نظیر بھٹو کی حکومت سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جو ہے پرائم منسٹر کا جب چارج سنبھالا تو اس وقت حالات بڑے مشکل تھے، ان کی اپنی جو ووٹ تھے وہ پورے نہیں تھے، نمبر آف سیٹس ان کی بہت کم تھیں، اور دوسری بات کہ بے نظیر بھٹو کا یہ پہلا عہد حکومت تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی تھی اس وقت بے نظیر ایک طالب علم تھی، چھوٹی سی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اتنی زیادہ ان کی ایج نہیں تھی، اور پاکستان میں
جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی تو ان کو باہر جانا پڑا، وہ ملک سے باہر تھی، اور 11-12 سال کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئیں تو پاکستان سے کلچر سے ناواقف تھیں، وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھیں، پاکستان کے کلچر سے ناواقف تھیں، لوگوں کی خواہشات سے ناواقف تھیں، اور وہ جو پارٹی تھی ان کی اتنی زیادہ مضبوط اس وقت نہیں تھی۔ ان کو لوگوں نے وزیر اعظم بنایا صرف اس وجہ سے، لوگ ان کو کوئی جانتے نہیں تھے کہ وہ بھٹو کی بیٹی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بھٹو کی طرح ہماری تقدیر بدلے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ناتجربہ کار اور پہلی بار حکومت کے آنے کی وجہ سے وہ ان کا کنٹرول نہیں تھا اپنی گورنمنٹ کے اوپر۔ اور اس رین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارن پالیسی تھی اس میں افغانستان کی جانب، انڈیا کی جانب اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب جو تھا بڑا ہمارے اوپر پریشر تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہمارے طرف سے، اور دوسری طرف سے افغانستان کی جانب سے حالات کا ٹھیک نہ ہونا، انڈیا کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹس تھا وہ بھی ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا تھا۔ بے نظیر یہ چاہتی تھی کہ اپنے نیبرنگ کنٹری سے اچھے تعلقات قائم کی جائیں، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ، اور وہ اس نے اپنا جو پروگرام تھا اپنے ان کے والد کی جانب سے، ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں بھی جاری رہا تھا، اس نے اس پروگرام کو بھی جاری رکھا۔ اس نے بے نظیر بھٹو نے 1990 کو اسپیس کا سال، خلا کا سال منانے کا اعلان کیا، اور یہ پہلا ٹائم تھا کہ پاکستانی سائنسدانوں نے زمین کے مدار میں جو تھے وہ کچھ سیٹلائٹ سسٹم جو تھا وہ چھوڑا، اور ہمارے جو انجینئرز تھے اور جو ہمارے سائنسدان تھے انہوں نے اس حوالے سے بھرپور کام کیا۔ تو یہ بات جو تھی یہ ظاہر ہے کہ بڑی طاقتوں کو پسند نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو جو دوسرا بڑا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کے اور اس وقت غلام خان کے جو درمیان ریلیشنز تھے وہ بہت اچھے ریلیشنز نہ تھے، صدر اور وزیر اعظم میں ایک بڑا گیپ تھا، اور پاور جو تھی وہ صدر کے پاس زیادہ تھی، اگرچہ وزیر اعظم جو ہے وہ آئین کے اعتبار سے طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا ایک روح رواں ہوتا ہے، لیکن صدر کے پاس جو طاقت تھی وہ پاور جو تھی وہ بے نظیر ختم نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسائل تھے پاکستان کے اندر، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایمپلائمنٹ بہت بڑے پیمانے پر بڑھی، اور جو لیبر کلاس طبقہ تھا وہ سڑکوں پہ نکلا ہے، مزدور طبقات روڈ پہ نکلا ہے، پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی، اور حکومت ان مسائل کو حل نہ کر سکی۔ اگرچہ بے نظیر کی حکومت ایک سیاسی حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ناتجربہ کار حکومت تھی۔ یہ ایک وار اسٹارٹ ہو گئی، کولڈ وار اسٹارٹ ہو گئی۔ کولڈ وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی جنگ جس میں آپ کو سامنے نہ آئیں لیکن خفیہ طور پر ایک دوسرے کو آپ برا سمجھیں، ایک دوسرے کے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں، ایک دوسرے کو بدنام کریں، دلوں میں آپ جو ہے وہ رقابت رکھیں، اور تو یہ وار جو ہے کولڈ وار کہلاتی ہے۔ اس میں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا، کوئی سامنے کی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن خفیہ لڑائی ہوتی ہے۔ ایسی لڑائی امریکہ اور سوویت یونین کے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بھی رہی تھی، اور یہ بڑے عرصے تک جاری رہی، اور آخرکار سوویت یونین جو تھی وہ افغانستان میں آئی، اور جو کولڈ وار تھی وہ پریکٹیکل وار میں تبدیل ہوئی تھی۔ تو بہرحال ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو سچویشن تھی یہ کولڈ وار کی سچویشن تھی، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان، اور ایک بہت بڑے طویل ڈیڈ لاک کے بعد، ایک سیاسی تعطل کے بعد 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے اپنی پاور استعمال کی 8ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک خبر چلی صبح سویرے کہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے آئین کی جو آرٹیکل ہے 58(2)B اس کے تحت ملک میں ایمرجنسی لگا دی ہے، اور بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور ڈسمس کر دی ہے، اور انہوں نے بنیاد یہ بنایا غلام اسحاق خان نے کہ حکومت پاکستان بے نظیر بھٹو کی حکومت نیپوٹزم یعنی اقربا پروری، کرپشن اور ڈسپوٹزم کی وجہ سے برطرف کی جاتی ہے۔ یہاں پہ حالات خراب ہیں، ملک میں کنٹرول نہیں رہا حکومت کا، اور کرپشن بہت بڑے عروج پر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو نئے الیکشن ہیں وہ اسی سال ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام جو سویلین کورٹس تھیں ان کو سسپینڈ کیا، فنڈامنٹل رائٹس جو تھے ان کو بھی سسپینڈ کیا، اور جو نیشنل اسمبلی تھی، اور اس کے علاوہ ملک کے اندر جو ایمرجنسی ہے اس کی صورت کو نافذ کیا۔
تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسی سال نئے الیکشن ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ سول کورٹس جب معطل ہو گئیں اور سسپینڈ ہو گئیں، جب فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے سسپینڈ ہو گئے تو ملک تھا ایمرجنسی کی کنڈیشن میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے جو عوام ہیں، عوام پاکستان ہیں، ان کا اعتماد کھو چکی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو چکے نیشنل اسمبلی کا، لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ جو اسمبلی ہے وہ اسمبلی ہی لوگوں کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی رات ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یہ جو ایکشن ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، غلام شاہ خان کا، دس از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ نیکسٹ الیکشن ون کرے گی اور پہلے سے زیادہ بھاری اکثریت سے جیتے گی اور پبلک سپورٹ حاصل کرے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 کے جنرل الیکشن ہوئے۔ یہ جنرل الیکشن جو تھے یہ 24 اکتوبر 1990 کو ہوئے اور عام انتخابات تھے۔ اس مرتبہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں وہ 217 تھیں۔ یہ الیکشن جو تھے یہ ایک سرپرائزنگ ریزلٹ دکھاتے تھے، اور اسلامی جمہوری اتحاد جس کے سربراہ محمد نواز شریف تھے 106 سیٹیں حاصل کر جاتے ہیں 217 میں سے۔ اس سے پہلے نواز شریف کی 56 سیٹیں تھیں پچھلے مرتبہ، اور اب کی بار ان کی 106 سیٹیں تھیں۔ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا پیپل ڈیموکریٹک الائنس کے تحت۔ اس کے باوجود انہوں نے ٹوٹل 44 سیٹیں جیتی تھیں۔ 44 سیٹیں جیتنے کے بعد وہ دوسرے نمبر پر اپوزیشن لیڈر بنی۔ نواز شریف جو تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے 6 نومبر 1990 کو، اور اپنا جو چارج تھا حکومت کا سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے اعلان کیا کہ وہ اپنی نیوکلیئر پالیسی جو ہے ایٹمی پالیسی اس کو جاری رکھے گا، اور اس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ضروریات کے لیے جو ٹیکنالوجی کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی نیڈس ہیں ان کو وہ ایکسٹینڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انیشیٹ لیا کہ وہ پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھائے گا، روڈ نیٹ ورک بچھیں گے، اور اس طرح سے پاکستان میں پہلی مرتبہ موٹر ویز بنانے کا آغاز ہوا، جسے پاکستان کی پبلک نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو دور حکومت تھا نواز شریف کا، یہ اسلامی جمہوری اتحاد کے انڈر میں تھا، اس پارٹی کے نتیجے میں تھا، اور یہ پاکستان میں اکنامک ریفارمز لانے کی جانب بہت بڑا ایک موٹو تھا نواز شریف کا۔ وہ ملک کو ایک معاشی طور پر مضبوط ملک اور ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے معاشی میدان میں۔ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جتنے ادارے تھے ان کو پرائیویٹائز کرنے کا کام شروع کیا، تاکہ جو ادارے حکومت کے اوپر بوجھ ہیں وہ ارننگ والے ادارے بن جائیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلامائزیشن کی جو پالیسی تھی، پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی جانب، اس پالیسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا، لیکن وہ بھی کوئی 2.5 سال تک، یعنی کہ 2 سال 5 ماہ اور 12 دن تک پاکستان کی خدمت کر سکے، اور اس کے بعد ان کی حکومت کو غلام شاہ خان نے برطرف کر دیا۔ غلام شاہ خان نے بطور صدر دوسری بار کسی حکومت کو برطرف کیا تھا، پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو، اور دوسری بار نواز شریف کی حکومت کو، اور انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بھی ڈسالو کر دیا 18 اپریل 1993 کو۔ برخشیر مزاری پاکستان کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور 18 اپریل سے 26 مئی 1993 تک 38 ڈیز تک انہوں نے پاکستان کی خدمت کی۔ یہاں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت کو، پہلے دور حکومت کو ٹرمینیٹ کیا گیا تو دلچسپ صورتحال بنی سیاسی طور پر۔ نواز شریف جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس سپریم کورٹ میں
ان کا جو جانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو حکومت تھی ان کو غلط طور پر ٹرمینیٹ کیا گیا۔ یہ فل بینچ تھا 11 ججز کا جنہوں نے اس کیس کو سنا، اور یہ بڑا میٹر آف کنسرن تھا غلام اسحاق خان کے لیے کہ انہوں نے ڈیزالو کی نیشنل اسمبلی دوسری بار اپنے ہی ایک ہی ٹائم میں، یعنی خود صدر جو ہے وہ 5 سال کے لیے آتا ہے، اور 5 سال میں اس نے 2 حکومتیں جو ہیں وہ ڈسمس کر دیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 مئی 1993 کو ایک بڑا ریمارکیبل، ایک بڑا تاریخی فیصلہ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو صدر کا ایکشن تھا، پریزیڈنٹل ایکشن تھا غلام اسحاق خان کا، وہ غیر قانونی تھا، اور پریزیڈنٹ جو تھا وہ صرف اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر سکتا تھا۔ پریزیڈنٹ کین اونلی ڈیزالو دا اسمبلی اس صورت میں جب کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو، جب کوئی بہت بڑے حالات خراب ہوں اور گورنمنٹ جو ہے وہ انکمپیٹنس ہو یا کرپشن ہو بہت بڑے پیمانے پر، تو نواز شریف کی حکومت کو ریسٹور کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا عدالت نے کہ یہ ذاتی بنیادوں پر اس کو برطرف کیا گیا، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن اتنے مضبوط نہیں ہے۔ تو اسی دن 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ کی انوالومنٹ کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا، اور بلاشر مزاری جو پاکستان کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے وہ 90 دن کے لیے بنائے گئے تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے، اور نواز شریف دوبارہ اپنی وزارت عظمیٰ پر بحال ہوئے۔ اس ایک تاریخ ساز ڈیسیجن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بڑا سراہا گیا عوام میں، اور جو پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر تھے ان کے درمیان یہ جو کولڈ وار تھی مزید کنٹینیو رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں 2 ماہ کے بعد 18 جولائی 1993 کو دونوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کیا، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت کے، انہوں نے ایک یہ ایگریمنٹ کرا تھا دونوں کے درمیان، اور دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اور اس وقت جو سینٹ کے چیئرمین تھے وسیم سجاد، وہ پاکستان کے ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت تھی اور اس کے اندر کتنی ڈیریل ہوئی، اور جو 1993 کے الیکشنز تھے ان میں وسیم سجاد جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان کے 18 جولائی 1993 کو انہوں نے 3 ماہ اور 27 دن تک قوم کی خدمت کی۔ 4 نومبر 1993 تک وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے۔ انہوں نے ایک اپنی رسپانسبلٹیز قائم کی ایک فیئر الیکشن کے حوالے سے، اور معین الدین احمد قریشی جو تھی انہوں نے ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔ جو معین الدین احمد قریشی تھے پاکستان کے ایکٹنگ وزیر اعظم، انہوں نے 3 ماہ تک جو ہے وہ یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، اور جب الیکشن ہوئے اور نئے وزیر اعظم بنے تو اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان میں یہ الیکشن جو تھے جنرل الیکشن 6 اکتوبر 1993 کو منعقد ہوئے۔ یہ صورتحال بڑی دلچسپ تھی کہ ان کے نتائج کے مطابق جو نیشنل اسمبلی کی 207 سیٹیں تھیں، بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ 89 سیٹیں جیت گئیں، اور ان کے مقابلے میں نواز شریف 73 نشستیں جیت چکے تھے۔ اور اس وقت جو نواز شریف تھے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بینر تلے آئے تھے۔ اس طرح کوئی بھی پارٹی خاطر خواہ نتائج اس طرح سے حاصل نہ کر سکتی کہ کوئی جیتی ہوئی پارٹی کھلم کھلا ہوتی، لیکن بے نظیر بھٹو کے ووٹ تھوڑے زیادہ تھے، لہذا پاکستان پیپل پارٹی کے بیاف پر فاروق احمد خان لغاری پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے 18 جولائی 1993 کو۔ اور بے نظیر بھٹو نے چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں تھیں اور کچھ آزاد امیدوار تھے ان کے تعاون سے ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت بنائی، اور 19 اکتوبر 1993 کو پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جنہوں نے دوسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، اور انہوں نے 121 جو تھے وہ ووٹ حاصل کیے اپنی اس اسمبلی میں، اور ان کے مقابلے میں نواز شریف 71 ووٹ حاصل کر سکے۔ یہ الیکشن کے ووٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ووٹس کی بات ہو رہی جب نیشنل اسمبلی میں
وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن ہوئے، یعنی کہ ہمارے یہاں جو ایم این ایز ہیں، جب انہوں نے پرائم منسٹر کو منتخب کرنا چاہا تو بے نظیر بھٹو کے 121 ووٹ تھے، نواز شریف کے 71 ووٹس کے ریسپانس میں، اور یہ نواز شریف جو تھے وہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر بنے۔ بے نظیر بھٹو نے گورنمنٹ بنائی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا حکومت کا۔ یہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور تھا جب وہ سیاسی حالات سے اچھی طرح آشنا ہو چکی تھیں، جب عوام کے اندر وہ بہت مقبول ہو چکی تھیں، جب لوگوں کے مسائل کو سمجھ چکی تھیں۔ اب ان کے لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان میں یہ 5 سال پورے کر لیتی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اب بھی اپنا ٹینیور مکمل نہ کر سکیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں، اس دوسرے دور حکومت میں، ملک میں کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی کہ نیشنل لیول پر جو سچویشن تھی لا اینڈ آرڈر کی، وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور جو سندھ کے اندر صورتحال تھی اس کے اندر سیکٹیرین ایشوز بہت زیادہ ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے حکومتیں تھیں، خیبر پختونخوا جو آج ہے، اس وقت اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، وہاں پہ جو ٹرائبل ایریاز تھے، ٹرائبل لیڈرز تھے، ٹرائبل ایریاز کے جو رہنما تھے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، چن چن کے مارا گیا، اور اس کے علاوہ جو کرپشن تھی وہ اتنی بڑے پیمانے پر تھی کہ ویپنز اور ڈرگز جو ہیں، منشیات اور جو اسلحہ ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر اسمگلنگ جاری رہی۔ اور نیو یارک ٹائم امریکہ کے ایک اخبار ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا لاسٹ ویک آف سپٹمبر اباؤٹ 40 ریلیجیس مائنڈیڈ آرمی آفیسرز had been arrested with allegation that they wanted to crush the government and planned to kill the president and the prime minister، کہ آرمی کے 40 افسروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لوگ تھے جو مذہبی ذہن سازی ان کی تھی کہ وہ بے نظیر بھٹو کو اور صدر کو مارنا چاہتے تھے۔ اب اس بات میں کہاں تک صداقت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ خبر اتنی اہم تھی کہ یہ نیو یارک ٹائم میں نشر ہوئی یا وہاں پبلش ہوئی۔ تو ان حالات میں ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو آئین سازی تھی، جو ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بارے سے اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ستمبر 1996 میں بے نظیر بھٹو کے اپنے حقیقی بھائی جو تھے کراچی میں مارے گئے۔ مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر بھٹو کے سکے بھائی، کلفٹن کے ایریا ہے بڑا مشہور ہے کراچی کا، اپنے گھر کے قریب وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، اور یہ ایک کلیئر انسیڈنٹ تھا کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور یہ جو انسیڈنٹ تھا ایک ہارٹ بریکنگ نیوز تھا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے لیے کہ وزیر اعظم کا اپنا بھائی مارا جائے، اور بعد میں اس نے ڈکلیئر کیا کہ جو اس کا بھائی ہے اس کو ایک سازش کے نتیجے میں مارا گیا تاکہ اس کی حکومت گرا دی جائے۔ لیکن فاروق احمد خان لغاری جو ہے اس نے بلیم لگایا کہ جی یہ جو مرتضیٰ کا قتل ہے وہ فاروق احمد خان لغاری نے کیا ہے، یعنی کہ اس کو بلیم دیا گیا کہ اس قتل کرنے میں جو صدر ہے اس کا ہاتھ ہے۔ بے نظیر کا یہ کہنا تھا، یا پیپل پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ فاروق احمد خان لغاری چونکہ بے نظیر کی حکومت کو برطرف کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ جواز ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسا جواز ہو کہ بے نظیر کی حکومت کو سائڈ لائن لگایا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے بے نظیر کے بھائی کو مروایا ہے تاکہ بے نظیر کو بدنام کیا جائے۔ بہرحال یہ جو ٹرسٹ تھا یہ بہت ختم ہوا، اور بے نظیر بھٹو اور پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت کے فاروق احمد خان لغاری، ان کے درمیان مسٹرسٹ ہوا، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ تھی وہ اپنا کنٹرول سندھ گورنمنٹ کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹا دیا، کھو گئی، اپنا کنٹرول کھو گئی، اور اس وقت یہ کہا جانے لگا کہ جی آصف علی زرداری جو ہے اس کا ہسبینڈ بے نظیر کا، وہ بھی ملوث تھا اس کے بھائی کو قتل کروانے میں۔ تو اس طرح کی جب چیزیں پھیل گئی میڈیا پر، اب ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ جانتا ہے، چونکہ کوئی کہیں ثابت یہ چیزیں نہیں ہوئیں، نہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف اور نہ ہی اس کے فاروق خان لغاری کے خلاف، لیکن یہ اخبارات کے اندر جب ظاہر ہے کہ ایک چیز پھیل جاتی ہے، ایک آ جاتی ہے چیز، تو پھر اس کے بعد
عوام ہمارے بفر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی کہیں کوئی چیز ثابت بھی ہے، یعنی الزامات کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں میں بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن جو تھی وہ بڑے پیمانے پر بڑی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویکلی بیسس پر 40 سے 45 ملین ڈالر جو تھے وہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیے جانے لگے، اور اس میں آصف علی زرداری جو تھے ان کو بلیم کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس ناظم، اس کو مروا دیا انہوں نے۔ اس طرح کی جب سچویشن اتنی پھیلی بڑے پیمانے پر اخبارات میں، ٹی وی میں یا آگے پیچھے، اس سچویشن میں پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور انہوں نے جو ہماری یہ حکومتی پارٹی تھی اس کو ڈسمس کیا، اسمبلی کو ڈیزالو کیا 4 نومبر 1996 کو، اور پریزیڈنٹ فاروق احمد خان لغاری جو تھے بڑا مشکل تھا ان کے لیے کمپرومائز کرنا، کہ وہ وجہ یہ تھی کہ فاروق احمد خان لغاری پیپلز پارٹی کے ہی تھے، اور ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ کس کا ساتھ دیں، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں، پیپلز پارٹی کا، یا اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے اپنی پیپل پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا، اور بقول ان کے انہوں نے اپنے وطن سے وفاداری نبھائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہوئے 1997 کے، ملک معراج خالد جو تھے وہ اپوائنٹ ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر۔ 5 نومبر 1996 کو انہوں نے کام کیا، 17 فروری 1997 تک، اور جنرل الیکشن جو تھے وہ ہیلڈ ہوئے 3 فروری 1997 کو نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز کے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان الیکشنز میں پہلی مرتبہ، اور کوئی ایک سیٹ بھی نہ جیت سکی نیشنل اسمبلی کی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل کمپٹیشن جو تھا دیٹ واز بٹوین ٹو پارٹیز، پاکستان پیپل پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ۔ آؤٹ آف 207 سیٹس آف دا نیشنل اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نے 137 نشستیں جیت لیں، جو ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی صرف 18 سیٹیں جیت چکی تھی۔ 18 سیٹیں جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ناکام ترین پارٹی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ نواز شریف کو پسند کر رہے تھے کہ اس نے اپنے پہلے دور حکومت میں بہت ساری موٹر ویز بنا دی تھی، ملک کو ملک کی اکانومی کو مضبوط بنانے کی جانب اس کی کوشش تھی، اور پاکستان کو وہ جو قریبی ممالک تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش میں اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کے خواہش مند تھے۔ تو ان کو 137 ملی نشستیں، بے نظیر بھٹو کو صرف 18 نشستیں ملی، جو کہ ان کی پارٹی اس وقت لوگوں میں بدنام ہو چکی تھی، کوئی بندہ اس کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات، پاکستان کی قوم کی ایک نیچر بھی ہے کہ ایک بندے کو مسلسل دوسری بار وزیر اعظم وہ دیکھنا شاید نہیں چاہتے، ایسا بھی شاید ہوتا ہے۔ تو نواز شریف نے بہرحال پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اور بھی سیٹیں حاصل کر لیں، جو باقی آزاد امیدوار اور دوسری پارٹیاں تھیں ان کی سپورٹ سے 177 سیٹیں ووٹس حاصل کیے، اور 18 فروری 1997 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اچھا، اب سیکنڈ جو ٹینیور تھا نواز شریف کا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے بڑا معروف تھا، اور یہ جو پیریڈ تھا اس نے پاکستان کے اندر بڑی اہم امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 8ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو مٹانے میں ایک نواز شریف کا بڑا ایک کردار تھا، کہ وہ جو اس کی طاقت تھی پریزیڈنٹ کی، جن کے تحت وہ اب تک اسمبلیاں برطرف کرتا آ رہا تھا، جس طرح غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا، اور فاروق احمد خان لغاری نے اپنی ہی پارٹی کی بے نظیر بھٹو کو دوسری بار جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا یا ڈسمس کیا ان کی گورنمنٹ کو۔ تو نواز شریف چاہتے تھے کہ یہ صدر جو اوپر ہمیں بیٹھا ہوتا ہے ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر کے، اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو پرائم منسٹر نواز شریف جو تھا اس کو بڑی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو جوڈیشری کے اندر اور ایک ایگزیکیوٹو کے اندر، انتظامیہ کے اندر، اور یہ کانفلکٹ جو تھا ان کی ریزائن تک گیا، اور فاروق احمد خان لغاری 2 دسمبر 1997 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، کہ جب ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تو وہ کیوں رہیں گے یہاں پہ، اور وسیم سجاد جو ہے ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ملک کا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نے میجارٹی حاصل کی نیشنل اسمبلی میں، اور یہ جو میجارٹی تھی یہ
किसी हद तक प्रोविंसेस में भी थी, सूबों में भी थी। गवर्नमेंट जो थी उसने मोहम्मद रफीक तारड़ को, जो साबिक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अभी जो अता तारड़ हैं, इनके शायद ताया थे या वालिद थे, शायद मुझे याद नहीं है, बहरहाल ये इनके फैमिली में थे। तो ये पाकिस्तान के पहले बारिश सदर थे, जिनकी दाढ़ी भी थी, एक नेक आदमी थे। और इनको रफीक तारड़ साहब को, ये जज भी थे, इनका बड़ा एक नेक नाम था। इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो नामजद किया गया, और रफीक तारड़ साहब जो चूंकि बहुत एक बेदाग और एक सुलझे हुए कैरेक्टर के मालिक थे, लिहाजा इनको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर दिया गया। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर जो है वो सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया। नवाज शरीफ की ये जो हुकूमत थी, इसने 15वीं तरमीम पेश की 28 अगस्त 1998 को। ये बिल जो था ये शरिया लॉ के मुतल्लिक था कि शरीयत लॉ जो है, इस्लामी जो कवानीन है वो सुप्रीम लॉ होगा मुल्क में। इसने मुल्क के अंदर एक बड़ी एक्साइटेड डिस्कशन पैदा कर दी। गवर्नमेंट और इसकी जो पावरफुल मेजॉरिटी थी नेशनल असेंबली में, वो बिल पास करने में कामयाब हो गई 9 अक्टूबर 1998 को। लेकिन ये बिल जो है वो सेनेट में पड़ा रहा और वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट ना हो सका 90 दिन के अंदर अंदर। और इस तरह जो था ये उसकी वजह ये थी कि सेनेट के अंदर नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। ईवान बाला में तो ये सेनेट में पेश ना किया जा सका। इसी असना में हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ग्रेट एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक झगड़ा हुआ। गवर्नमेंट जो थी उसने प्रोक्लेम किया इमरजेंसी 28 मई 1998 को, और यहाँ पे खतरा था कि इंडिया किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे और तमाम शहरियों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए गए इस तारीख को। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि 28 मई 1998 को जो एक इमरजेंसी लगी, शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए। और गवर्नमेंट ने जो तमाम क्या कहते हैं अकाउंट्स थे पाकिस्तानी बैंकों में, ये फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स थे, ये फ्रीज कर दिए गए। और पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि अब वो इंडिया के जो धमाके थे उनके जवाब में पाकिस्तान अपना धमाका करे। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, और ये नवाज शरीफ का बड़ा कारनामा था कि उन्होंने एक अच्छे वक्त में अच्छा डिसाइड किया कि अब अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे तो शायद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। वो कहते हैं कि जो एक बड़ा असला होता है, या बड़ी एक कुव्वत होती है, या ताकत होती है, वो अमन कायम करने के लिए बड़ा एक अहम टूल साबित होती है। तो पाकिस्तान ने चागी का एक इलाका था, बलूचिस्तान सूबा है, उसका इलाका चागी है, वहाँ पे पहाड़ों का इंतखाब किया। और पाकिस्तान ने इसी दिन जब 28 मई को इमरजेंसी नाफिज की थी गवर्नमेंट ने, सेम डे जो है वो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया गया। पाकिस्तान अब इंडिया का एक पैरेलल बन चुका था, इंडिया के लिए एक क्योंकि पाकिस्तान जो था इंडिया के निशाने पे था, तो अब इंडिया को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने ये धमाके किए। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जो था मुस्लिम वर्ल्ड में बन गया। ये धमाके कामयाब हुए, और मुस्लिम उम्मत में पाकिस्तान जो था ये पहला एक न्यूक्लियर मुल्क के तौर पर सामने आया। 28 मई 1998 को ये धमाके हुए, और पाकिस्तान ने इस डे को यौम तकबीर के नाम से बनाने का ऐलान किया। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, जिन्हें मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज जो थे और जो मुस्लिम दुनिया के मुसलमान ममालिक थे, उन सब में इनको उम्मत मुस्लिमा का हीरो जो है वो करार दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि इसके साथ ही दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे नवाज शरीफ के, वो जारी रहे। 7 अक्टूबर 1998 को जनरल जहांगीर करामत ने रिजाइन किया अपने ऑफिस से, और जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उनको अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और एक नया जो था वो एक अगले चंद हफ्तों में कारगिल के मकाम पर एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और ये जो रिलेशंस थे इन्होंने नवाज शरीफ और आर्मड फोर्सेस के दरमियान एक मरतबा फिर चपकलिश पैदा कर दी। 12 अक्टूबर 1999 को
جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ سری لنکا کا سرکاری دورہ کر کے پاکستان واپس آ رہے تھے، جبکہ نواز شریف نے ڈسمس کر دیا ان کو اور جنرل خواجہ ضیاء الدین عباسی کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ جی جو مشرف صاحب کا طیارہ ہے ان کو پاکستان کی سرزمین پر کراچی پہ جو ہے وہ نہ اترنے دیا جائے، اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو تھے ان کو آرڈر کیا گیا کہ اس کو نواب شاہ ایئرپورٹ پر بھیجا جائے، اور وہاں پہ سیکورٹی ٹیم جو تھی پرائم منسٹر کی وہ پہلے سے موجود تھی جو جنرل مشرف کو گرفتار کر لے گی۔ اس طرح پاکستان کے جو سینئر جنرل تھے آرمی کے، انہوں نے وفاداری دکھائی نواز شریف کی بجائے جنرل مشرف کے ساتھ، اور انہوں نے مشرف کی ٹرمینیشن کو اور ضیاء الدین عباسی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان آرمی کے ٹروپس جو تھے وہ کراچی ایئرپورٹ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور مشرف کو کراچی میں لینڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ آرمی کے جو لوگ تھے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوئے، اور ملک بھر کی تمام جو ایئرپورٹس تھے ان کے آپریشن کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ملٹری نے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو بھی چند گھنٹوں کے لیے سسپینڈ کر دیا اور ملک کے اوپر پورا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نواز شریف تھے انہوں نے چونکہ آرمی کی اس حکومت کو سسپینڈ کیا، آرمی کے جو جنرل تھے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ان کو آرمی چیف سے ہٹایا، اور جو آرمی کے جو جونیئر افسران تھے وہ سارے مشرف کے ساتھ تھے۔ اور ابھی مشرف صاحب کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اب آرمی چیف بنے ہوئے، تو آرمی بھی اتنا متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے اندر مداخلت کرے اور بار بار ایک نیا آرمی چیف بدلا جائے، لہذا آرمی نے نواز شریف کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح جو نواز شریف ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پھر جو ہے جنرل مشرف جب آئے انہوں نے اپنے اقتدار کو کس طرح طویل کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب ایک دفعہ آ جاتا تو پھر ملک چھوڑنے کے لیے کبھی بھی حکومت چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اور تمام دیکھنے والے باقی حضرات کہ آپ کے لیے یہ جو لیکچر یہ کافی مفید معلومات پر مبنی ہوگا، اور آپ جو ہے اپنی امتحانی تیاری اس کے مطابق کر پائیں گے، اور آپ جو ہے اپنے جو باقی آپ کے دوست ہیں ان تک بھی اس لیکچر کو پہنچائیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلا جو آپ کے لیے لیکچر ہے وہ جیسے ہی اپلوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، طالب علموں کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔